Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. मेदक के बीजेपी एमपी रघुनंदन राव के केसीआर के खिलाफ ईडी के मुकदमा दर्ज करने के दावों में कोई सच्चाई नहीं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साबिक वजीर आला केसीआर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज न किए जाने की तस्दीक की है। ज़राए ने बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग मामले में हैदराबाद सिटी पुलिस से तफसीलात हासिल की हैं। वाज़ेह है कि मेदक के बीजेपी एमपी रघुनंदन राव ने ईडी के केसीआर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दावा किया है। ताहम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ज़राए ने तस्दीक की है कि साबिक वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ईद उल अज़हा के पेश नज़र तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात और मुल्क की कई रियासतों से कुर्बानी के जानवर हैदराबाद लाए जा रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईद उल अज़हा पीर यानी 17 जून को मनाई जाएगी। इस दौरान भेड़, बकरियों और दीगर मवेशियों की मांग में इजाफा हुआ है और कुर्बानी के जानवरों की मांग में इजाफे के चलते कीमतें भी आसमान छू रही हैं। बकरे की कीमत 10,000 तक 30,000 रुपये या फिर कई मकामात पर इससे ज़ायद हैं। ताजरीन के मुताबिक जसामत और नस्ल के लिहाज से कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। चूँकि मौसम बरसात है, कई मकामात पर बारिश हो रही है, ऐसे में ताजरीन जानवरों को बीमारियों से बचाने के इक़दाम कर रहे हैं और ईद से एक दिन पहले तक जानवरों की कीमतों में कुछ हद तक कमी आने का भी इम्कान है। शहर के कई मकामात जैसे फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा, बारकस, मलकपेट, चंचलगुड़ा, इंजन बौली, काला पत्थर, बहादुरपुरा, किशनबाग, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, गोलकुंडा, बोयनपल्ली व दीगर इलाकों में ताजरीन ने सड़क के किनारे अपने स्टॉल्स लगाने शुरू कर दिए हैं। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी की सदारत में मजलिसी कायदीन ने दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर गिलाफ मुबारक का नजराना पेश किया। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया जा रहा है। उर्स के आखिरी रोज़ हर साल की तरह इस साल भी कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गिलाफ मुबारक का नजराना और चादर कुल पेश की गई। सैयद अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अराकीन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन, साबिक रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान व दीगर पर मुश्तमिल वफ़द ने दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और गिलाफ मुबारक का नजराना पेश किया। इस मौके पर चादर गुल भी पेश की गई और फातिहा ख़्वानी की गई। AIMIM के कायदीन ने पार्टी की कामयाबी और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआओं का एहतमाम किया। हैदराबाद की कदीम बारगाह खुतबुल अख्ताब हजरत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी तीसरे दिन ख़त्म के दिन कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गिलाफ मुबारक का नजराना और चादर गुल पेश की जाती है। आज भी ये पेश की गई, फातिहा ख़्वानी हुई, तमाम मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए दुआ की गई, उनकी कामयाबी के लिए दुआ की गई, मजलिस की कामयाबी तरक्की के लिए दुआ की गई, तमाम मजलिस अहबाब की सेहत व सलामती दराज़ी उम्र के लिए दुआ की गई, नक़ीब मिल्लत, हबीब मिल्लत और तमाम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। बारगाह हज़रत यूसुफ़ैन यह हैदराबाद की ऐसी कदीम बारगाह है जहाँ लाखों लोग हजरत के से फैज़याब होते हैं और सबको शिफा नसीब होती है यहाँ से। लिहाजा आज इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस वक्त में जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब साबिक रुकन असम्बली, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब रुकन असम्बली कारवान, जनाब माजिद हुसैन साहब रुकन असम्बली नामपल्ली और मजलिस के तमाम हमारे अहबाब इसमें शरीक है। हम हाज़िरी दिए। हर साल पाबंदी के साथ ख़त्म के दिन मजलिस की तरफ से हाज़िरी दी जाती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बारगाह से एक अरसे दराज से वाबस्ता है और यहाँ के उर्स के अय्याम में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसके तमाम इंतजाम की तकमील करती है। मैं आप तमाम चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी इस बारगाह के मुतक़िद हैं
آپ بھی اپنی چینلوں کے ذریعے مجلس کی ترقی اور تمام قائدین کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیے. شکریہ. سینٹرل کرائم اسٹیشن میں کام کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف اے سی بی کی دوسری کارروائی. اے سی بی حکام نے اکنامک آفینسز ونگ میں کام کرنے والے انسپیکٹر سی سدھاکر کو 3 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. اے سی بی حکام نے بتایا کہ ایم سوامی نامی شخص کے کیس کی تفتیش کرنے والے اکنامک آفینسز ٹیم کے انسپیکٹر سی سدھاکر نے ملزم کی مدد کے لیے 15 لاکھ روپے رشوت مانگی تھی. پہلی قسط کے طور پر وہ 5 لاکھ روپے لے چکا تھا. 3 لاکھ روپے کی دوسری قسط کو وصول کرنے کے دوران اے سی بی عہدیداروں نے انسپیکٹر کو پکڑ لیا اور 3 لاکھ روپے ضبط کر لیے. بدعنوان افسر کو اے سی بی کورٹ کے جج کے سامنے پیش کیا گیا ہے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی قاسم محی الدین نے حکیم پیٹ اور چوراہا جنسی کے سرکاری اسکولوں کے طلباء میں یونیفارم اور کتابیں تقسیم کی. ریاستی حکومت کے بڑی باٹا پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم کاروان ایم ایل اے قاسم محی الدین نے پارٹی کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین اور ہارون فرحان کے ہمراہ کاروان حلقے کے تحت حکیم پیٹ میں سرکاری ہائی اسکول کے طلباء و طالبات میں یونیفارم اور نوٹ بکس تقسیم کیے. گورنمنٹ ہائی اسکول چوراہا جنسی کے طلباء و طالبات میں بھی اسکول یونیفارم اور نصابی کتب کی تقسیم عمل میں لائی گئی. ایم ایل اے کے ہمراہ محکمہ تعلیم کے افسران، اسکول کا عملہ، پارٹی کے سینئر لیڈرز اور دیگر موجود تھے. حیدرآباد سٹی پولیس نے جسم فروشی اور اسمگلنگ کے ایک بڑے ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد سٹی پولیس نے جسم فروشی اور اسمگلنگ کے ایک بڑے منظم ریکٹ کو بے نقاب کر 6 ملزمان کو حراست میں لیا. اس مہم کے دوران 6 خواتین کو بازیاب کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ آندھرا پردیش، مغربی بنگال اور تریپورہ سے خواتین کو لایا گیا تھا. منتظمین نے خواتین کو حیدرآباد میں رہائش فراہم کی تھی اور انہیں جسم فروشی کے لیے بھیجا جا رہا تھا. شہر حیدرآباد کے مدھورا نگر پولیس اسٹیشن حدود میں آر ٹی سی بس سے اترنے کے دوران انٹر کی طالبہ بس کے پہیوں کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی. ذرائع نے بتایا کہ مہرین نامی طالبہ یوسف گڑھا میں ایک خانگی کالج میں انٹر سال اول کی تعلیم حاصل کر رہی تھی. وہ کالج جانے کے دوران بس سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بس کے پہیوں کے نیچے آ گئی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی. اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملنے پر مدھورا نگر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کی ہیں اور ایک مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے. تلنگانہ کے پیداپلی ضلع میں ایک 6 سالہ لڑکی کی عصمت دری اور پھر بے دردی سے قتل کا واقعہ پیش آیا. ذرائع نے بتایا کہ ایک 6 سالہ بچی گزشتہ رات ایک رائس مل میں اپنی ماں کے ساتھ سو رہی تھی کہ اتر پردیش کی ایک رائس مل کا ڈرائیور بلرام نے لڑکی کو اٹھا لیا اور اسے قریبی جھاڑیوں میں لے گیا. درندہ صفت شخص نے 6 سالہ لڑکی کی عصمت دری کی اور پھر اس کا قتل کر دیا. 6 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے واقعے نے پیداپلی میں سنسنی پیدا کر دی ہے. پولیس نے اطلاع ملنے پر وہاں پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کیا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے. آصف نگر پولیس حدود میں چند نامعلوم افراد نے ایک نوجوان پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کر دیا. تفصیلات کے مطابق خطب الدین نامی نوجوان ساکن گنگا بولی پر گزشتہ رات 2 تا 3 افراد نے چاقوؤں سے حملہ کیا. نوجوان کو اپنی جان بچانے کے لیے سڑک پر بھاگتے دیکھا گیا. یہ واقعہ پرہجوم علاقے میں پیش آیا. وہاں سے گزرتے ہوئے راہگیروں نے مذکورہ نوجوان کو بچانے یا پھر حملہ کو پکڑنے یا روکنے کی کوشش نہیں کی. خطب الدین پر چاقو سے کئی مرتبہ وار کرنے کے بعد حملہ آور وہاں سے فرار ہو گئے. زخمی نوجوان کو نالل نگر کے خانگی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر تفتیش شروع کی ہے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی ایم ایل اے ماجد حسین اس کی اطلاع ملنے پر اسپتال پہنچے اور تفصیلات حاصل کی. آج قریباً 10 بجے کے قریب مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہاں پہ آصف نگر پی ایس کے سامنے
ایک بچے کے اوپر حملہ ہوا اور اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی. جیسا اطلاع ملی ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ جو بچے کے اوپر جو جان لیوا حملہ یہاں پہ کیا گیا اس کا نام قدوس ہے اور وہ گنگا بولی میں رہنے والا ہے, اور قطب الدین اور قطب. اور جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو اس کو اولیو ہاسپٹل میں لایا گیا تھا اور ایمرجنسی وارڈ میں رکھا گیا تھا. جب تفصیلات معلوم کیے گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کچھ مہینوں پہلے یہ بندہ بھی کسی کے مرڈر میں انوالو تھا, اور ہو سکتا ہے یہ شبہ ہے شاید یہ وہ ایک ریونج ہو سکتا ہے. اور جب ہم لوگ یہاں پہ آئے اور جب حالات دیکھے تو بڑا کریٹیکل حالات تھے, اور اس بچے کے جو گھر والے ہیں, جو والدہ ہے وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر اپنا گھر چلاتے ہیں, اور ایک بھائی ہے جو کام کر وہ بھی گھر چلاتے ہیں, اور بڑے غریب گھرانے سے یہاں پہ اولیو ہاسپٹل میں لائے تھے اور یہاں سے شفٹنگ کے حالت میں نہیں تھے. تو یہاں پہ ہم لوگ جمع ہوئے اور ہمارے سلمان HYC کی جانب سے یہاں پہ اولیو ہاسپٹل میں 1 لاکھ روپے فوراً جمع کیے گئے تاکہ بچے کا علاج فوری طور پہ شروع کیا جا سکے اور کوشش کی جا سکے اگر جان بچ سکتی ہے تو بچائی جائے. ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ اپنا راستہ سدھار لے. اور بحیثیت جب آپ اور ہم مل کے جمع ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جس طریقے سے بھی نوازا ہے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کسی کی جان بچانے کی کوشش کی جائے. اور ہم سب نے مل کر یہاں پر آ کر یہ کام کیا ہے. ان کے افراج خاندان کو بھی ہم نے مطمئنی دی ہے کہ علاج تو چالو کریں گے. وہ اب آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے, 3 سے 4 سٹیب وونڈ سے گلے پہ مار ہے. اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ عمر ہوگی اور صحت سے وہ باہر آئے گا, اور پھر امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا راستہ سیدھا کر لے گا انشاءاللہ. راج بھون اور انڈین ریڈ کراس سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام 20ویں بلڈ ڈونرز ڈے کے موقع پر راج بھون میں ایک خون کا عطیہ کیمپ لگایا گیا. آج دنیا بھر میں ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے منایا گیا. راج بھون کے سنسکرتی کمیونٹی ہال میں خون کا عطیہ کیمپ منعقد ہوا جس میں حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خون کا عطیہ کیمپ کا افتتاح کیا. بعد ازاں انہوں نے خون کا عطیہ دینے والوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مومنٹوز پیش کیے. مناکنڈرو کے MLA کے ستیہ نارائنا, ریڈ کراس سوسائٹی کے چیئرمین اجے مشرا, راج بھون کے پرنسپل سیکرٹری بی وینکٹیشم کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار اس موقع پر موجود تھے. حیدرآباد کے ایپا سوسائٹی علاقے میں ایک پانی کے ٹینکر کے ڈرائیور کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا واقعہ پیش آیا. متاثرہ ڈرائیور کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بھائی تروپتی ریڈی کے آدمی حملے میں ملوث ہیں. تفصیلات کے مطابق 30 سالہ سید سلیم پانی کے ٹینکر کے ڈرائیور ہیں. وہ ایپا سوسائٹی میں CGR اسکول کے قریب پانی بھر رہے تھے کہ ایک VVIP گاڑی وہاں سے گزری اور ٹینکر سڑک پر ہونے کی وجہ سے گاڑی میں سوار افراد نے سید سلیم سے بحث و تکرار کی. بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے سلیم پر حملہ کر دیا. زخمی ڈرائیور نے پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے شکایت درج کروائی ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے FIR درج نہیں کی ہے. حملہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بھائی تروپتی ریڈی کے آدمی بتائے گئے ہیں. تروپتی ریڈی کار میں سوار تھے یا نہیں اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس معاملے میں FIR درج کرتی ہے یا نہیں, یا پھر سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والوں کو اسی طرح سے طاقت کا غلط استعمال کرنے دیا جاتا ہے. سدی پیٹ کے اندرا نگر ضلع پریشد ہائی اسکول میں کارپوریٹ اسکولوں کی طرز پر تعلیم مہیا کروائی جاتی ہے. داخلے کے لیے 650 درخواستیں موصول ہونے پر انتظامیہ نے نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا دیا. سرکاری اسکولوں کے بند کر دیے جانے یا پھر اساتذہ یا عملے کا فقدان ہونے کی خبریں آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں. تاہم سدی پیٹ شہر کا اندرا نگر ضلع پریشد ہائی اسکول دیگر سرکاری اسکولوں سے مختلف ہے. والدین اپنے بچوں کے داخلے کے لیے اسکول پہنچ رہے ہیں. اندرا نگر ضلع پریشد ہائی اسکول معیاری تعلیم کی فراہمی اور SSC کے شاندار نتائج کے لیے مشہور ہے. اسکول کے طلباء کارپوریٹ اسکولوں کے طلباء کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار مانے جاتے ہیں. تعلیمی سال 2024-25 کے لیے 6ٹھی تا 10ویں جماعت کے داخلے شروع ہو گئے ہیں. اسکول میں کل 250 نشستیں دستیاب ہیں, لیکن انتظامیہ کو 2.5 گنا زیادہ درخواستیں یعنی 650 درخواستیں موصول ہوئی, جس کے بعد اسکول کے باہر نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا دیا گیا.
واضح ہے کہ گزشتہ سال SSC کے امتحان لکھنے والے 231 میں سے صرف ایک طالب علم فیل ہوا تھا. کامیابی کی شرح 99.3% ریکارڈ کی گئی تھی. قدیم عیدگاہ کاغذ نگر میں عید الاضحیٰ کی نماز 8:30 پر ادا کی جائے گی. عوام الناس سے عید کی نماز عیدگاہوں میں ادا کرنے اور وقت کی پابندی کرنے کی خواہش کی گئی ہے. کاغذ نگر صدر عیدگاہ کمیٹی محمد کبیر الدین صابری، جنرل سیکرٹری صوفی افضل اور SPM جامع مسجد صدر شیخ حاجی، جنرل سیکرٹری محمود بیگ کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز قدیم عیدگاہ کاغذ نگر میں 8:30 پر ادا کی جائے گی. عوام الناس سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں اور بارش ہونے پر اپنی قریبی مساجد میں ہی عید کی نماز ادا کریں. عوام سے وقت کی پابندی کرتے ہوئے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کی خواہش بھی کی گئی ہے. السلام علیکم. الحمدللہ عید الاضحیٰ کی نماز قدیم عیدگاہ میں انشاءاللہ 8:30 بجے ہوگی. اگر مسلسل بارش ہونے کی صورت میں اپنی محلے والی مساجد میں نماز کو ادا کرنا ہوگا اور جامع مسجد میں بھی انشاءاللہ عیدگاہ کی اوقات یعنی 8:30 بجے ہی نماز کو ادا کی جائے گی. انشاءاللہ 17 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ کی نماز 8:30 کو عیدگاہ میں ادا کی جائے گی. مسلسل بارش ہونے کی صورت میں انشاءاللہ جامع مسجد میں 8:30 کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی. وقت کی پابندی کیجیے. انشاءاللہ عید کی نماز مولانا انتخاب عالم جامع مسجد کے پڑھائیں گے. کویت کے شہر منگاف میں ایک رہائشی عمارت میں آگ لگنے کے سبب ہلاک ہوئے 45 ہندوستانیوں کی نعشیں خصوصی طیارے کے ذریعے کوچی ایئرپورٹ پہنچی. تابوت میں اپنے پیاروں کی نعشیں دیکھ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے. کویت میں ایک رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 45 افراد کی موت ہو گئی اور 33 اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. 45 مہلوکین کی نعشوں کو لے کر خصوصی طیارہ کوچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا. تقریباً 35 ایمبولینسز اور پولیس کی گاڑیاں ایئرپورٹ کے باہر قطاروں میں کھڑی تھی تاکہ نعشوں کو وصول کیا جا سکے. مہلوکین کے افراد خاندان بھی اشکبار آنکھوں سے اپنے پیاروں کے منتظر دیکھے گئے. کسی کا باپ، کسی کا بیٹا تو کسی کا بھائی تابوت میں واپس آیا تھا اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. آپ کو بتا دیں کہ مرنے والوں میں کیرلا کے 23، تمل ناڈو کے 7، آندھرا پردیش اور اتر پردیش کے 3، اڑیسہ کے 2، بہار، پنجاب، کرناٹک، مہاراشٹر، مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور ہریانہ سے ایک شخص شامل ہے. طواف کعبہ کے بعد لاکھوں حجاج خیموں کے شہر مینا کو رواں دواں. وادی مینا اللہ کے مہمانوں کے استقبال کے لیے مکمل تیار. دنیا بھر سے جمع لاکھوں حجاج بذریعہ بس، بذریعہ ٹرین اور پیدل مینا کی سمت رواں دواں ہے. حجاج کے مکہ مکرمہ کے مسجد حرام سے تقریباً 9 کلومیٹر پر واقع وادی مینا کو روانگی کے موقع پر روح پرور مناظر دیکھے جا رہے ہیں. احرام پہنے حجاج کے لبوں پر تلبیہ کے کلمات کا ورد ہے. مناسک حج کی ادائیگی کا پہلا مرحلہ آج سے باقاعدہ شروع ہو جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ آج یعنی جمعہ کو بیشتر عازمین وادی مینا میں قیام کریں گے اور فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے. وقوف عرفات کل یعنی ہفتے کو ادا کیا جائے گا. ایک اندازے کے مطابق 15 لاکھ غیر ملکیوں کے بشمول 25 لاکھ مسلمان حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حکومت سعودی عرب نے شدید گرمی کے پیش نظر عازمین کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے. واضح رہے کہ مدینہ منورہ سے بھی حجاج بذریعہ ٹرین مینا پہنچ رہے ہیں. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد.